मुअज़्ज़िज़ सामीन, पेशे खिदमत है अब्दुर्रब भट्टी का मशहूर नावल बदरूह, जिसे मैं आप सबके सामने अंधेरी कोठी के नाम से पेश कर रही हूँ। आप सबसे गुजारिश है कि मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करके मेरी हौसला अफजाई कीजिए, ताकि मैं इसी तरह अच्छे अच्छे नावल आपकी खिदमत में पेश कर सकूँ। कब्रिस्तान का पता पूछना कोई मुश्किल काम न था। राह चलते हुए किसी से उन्होंने गांव के कब्रिस्तान की तरफ जाने वाले रास्ते के बारे में पूछा तो उसने कहा, कौन से वाले कब्रिस्तान में जाना चाहते हो, नए या पुराने वाले में? इस शख्स ने इन दोनों की तरफ देखकर पूछा। इसके सवाल पर साजिद और नासिर दोनों ही सरपटा से गए। फिर अचानक नासिर ने कुछ सोचकर कहा, पुराने कब्रिस्तान। वो शख्स सर हिलाते हुए बोला, अच्छा अच्छा, वो बाबा शहीद नेक शाह वाला कब्रिस्तान। दोनों का दिल खुशी से धड़का, मगर वो चुप रहे। फिर उस शख्स ने उन्हें पुराने कब्रिस्तान का रास्ता बता दिया। उन्होंने इस भले मानस आदमी का शुक्रिया अदा किया और इसके बताए हुए रास्ते पर चल दिए। ये रास्ता खेतों के दरमियान से बल खाता नए कब्रिस्तान के करीब से गुजरता हुआ एक नदी के ऊपर से काफी दूर तक जाता था। दोनों साबित कदमी से चलते रहे। सहर की रोशनी फैलने लगी थी। मशरिक की सिमत सूरज का आतिशी गोला उठने लगा था। किसान खेतों की तरफ बढ़ने लगे थे। कच्चे पक्के घर बहुत पीछे रह गए थे। ये दोनों नए कब्रिस्तान से होते हुए एक घने जंगल में दाखिल हो गए। यहाँ धीरक और सरस के दरख्तों की बहुतात थी। एक जगह साजिद थक कर रुक गया और बुरी तरह हाँफने लगा। नासिर भी बहुत थक चुका था। दोनों एक घने पेड़ के नीचे जरा सस्ताने के लिए बैठ गए। हम कम से कम इस भले मानस शख्स से ये तो पूछ लेते कि पुराना कब्रिस्तान आबादी से कितना दूर है। साजिद ने चंद गहरी गहरी सांसें लेने के बाद नासिर से कहा। वो मुस्कुराकर मुलायमत से बोला, क्या अभी से हिम्मत हार बैठे? नहीं, अब ऐसी बात भी नहीं है, मैं वैसे ही कह रहा था। आखिर पता तो चले हमें मजीद कितनी दूर चलना होगा, साजिद ने हंसकर कहा। फिर जरा देर बाद वो उठकर दोबारा चल पड़े। जंगल मुख्तसर साबित हुआ था। आगे इन्हें एक छोटी सी नहर बहती दिखाई दी। वो पुलिया पार करके दूसरी तरफ पहुंचे तो उसके सामने छदरी छदरी झाड़ियों वाला मैदान था। सामने जरा दूर इन्हें चंद दरख्तों का एक छोटा सा नखलस्तान नुमा झुंड नजर आया। वो तेज तेज कदमों से चलते हुए झुंड के नजदीक पहुंचे तो नासिर को टुंड मुंड दरख्तों के साए तले कच्ची कब्रों का एक तवील सिलसिला नजर आया। इसने साजिद को मंजिल के करीब पहुंचने की खुशखबरी सुनाई। दोनों आगे बढ़ गए। ये जंगल बैरूनी तरफ से जितना छदरा और मुख्तसर नजर आ रहा था, अंदर से उतना ही वसी और फैलाव रखता था। बेशतर कब्रें टूटी फूटी और शिकस्ता नजर आ रही थीं। साजिद भाई, हम पुराने कब्रिस्तान पहुंच तो गए हैं। अब शहीद नेक शाह की कब्र ढूंढनी पड़ेगी। ये कब्रिस्तान तो खासा वसी नजर आता है, नासिर ने अतराफ में नजरें दौड़ाते हुए कहा। साजिद बोला, मुझे यक्के वाले की बातों से अंदाजा होता है कि गांव में शहीद नेक शाह के खासे मुरीद रहते हैं। यकीनन इनकी कब्र भी पक्की और वाज़ेह होगी। मेरा ख्याल है इसे ढूंढना मुश्किल ना होगा। मैं यहाँ बैठा हूँ, तुम तलाश कर लो फिर। नहीं साजिद, मैं तुम्हें इस हौलनाक वीराने में यूं अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगा। नासिर फौरन इसकी बात काट कर बोला, तुम जरा सस्ता लो तो फिर ढूंढने की कोशिश करते हैं। चलो फिर, मैंने सस्ता लिया है, उठो। इसकी बात पर साजिद दरख्त के तने को टटोलता हुआ उठ खड़ा हुआ। नासिर ने इसका हाथ थामा और वो दोनों शिकस्ता और कटी फटी कब्रों के दरमियान में चलने लगे। दिन में भी यहाँ वहशत तारी थी। टुंड मुंड दरख्तों की जट्टादार दाढ़ियां कब्रों पर झुकी हुई बड़ा पुरस्रार मंजर पेश कर रही थीं। साजिद तो देखने से कासिर था, मगर नासिर धीरे धीरे चलता हुआ अपने दाएं बाएं देखता कब्रिस्तान का निस्फ चक्कर पूरा कर चुका तो इसे तब भी शहीद नेक शाह का मकबरा दिखाई न दिया। फिर इसने जरा सस्ताने के बाद बकिया निस्फ चक्कर पूरा करने के लिए कदम बढ़ा दिए। अब इसे सही मायनों में अंदाजा हुआ था कि यह कब्रिस्तान किस कदर तवील है। क्या हुआ नासिर भाई, कब्र नहीं मिल रही? साजिद ने कदरे हाँपते हुए कहा। हाँ यार, बहुत थका दिया। वैसे अभी आधा हिस्सा बाकी रहता है, नासिर ने भी अपनी सांसें दुरुस्त करते हुए कहा। मैं तो समझ रहा था कि इस छोटे से गांव का कब्रिस्तान भी छोटा होगा, लेकिन लगता है यहाँ तो पूरे 2 गांव की आबादियां दफन हैं। हाँ यार, मुझे भी ये सुनकर हैरत हुई थी कि भला ये नया पुराना कब्रिस्तान क्या बात हुई। मेरा ख्याल है आसपास दूसरे गांव भी होंगे, वो इधर अपने मुर्दों को दफनाते होंगे, साजिद ने ख्याल जाहिर करते हुए कहा। अरे ये क्या? अचानक साजिद को नासिर की ठिठकी हुई आवाज सुनाई दी। क्या हुआ नासिर भाई? इसने कदरे चौंक कर पूछा। मुझे सामने एक कुटिया सी नजर आ रही है, चलो वहां चलकर पूछने की कोशिश करते हैं, नासिर ने जवाबन कहा। चलो, साजिद बोला। फिर दोनों आगे बढ़ गए।
کٹیا برگد کے گھنے بوڑھے پیڑ تلے بنی ہوئی تھی۔ پھوس کی ایک کٹیا زیادہ بڑی نہ تھی، جھونپڑی نما تھی۔ دروازے کی جگہ بوسیدہ سا ٹاٹ جھول رہا تھا۔ قریب پہنچ کر ناصر نے بآواز بلند کسی کو پکارا۔ کوئی ہے؟ جب کوئی جواب نہ آیا تو اس نے پھر اسی طرح پکارا۔ کوئی ہے؟ جواب ندارد۔ میرا خیال ہے اندر کوئی موجود نہیں ہے، ساجد نے کہا۔ ہاں ایسا ہی لگتا ہے، اب کیا کریں؟ اپنے کام سے لگتے ہیں؟ نہیں، مجھے سخت پیاس لگ رہی ہے، اندر کم از کم پانی تو ہوگا، مجھے یہ کسی گورکن کی ہی جھوپڑی لگتی ہے۔ دونوں بوسیدہ ٹاٹ ہٹا کر اندر داخل ہو گئے۔ زمین پر گھاس پھوس پھیلی ہوئی تھی، ایک کونے میں بوسیدہ سا پھٹا پرانا بستر پڑا تھا، پاس ہی پانی کا مٹکا بھی 2 اینٹوں کے سہارے ٹکا تھا، جس کے اوپر ایک ٹیڑھا میڑھا جست کا گلاس اوندھا رکھا تھا۔ ایک جانب سوکھی ٹہنیوں کا مختصر سا گٹھڑ بھی نظر آ رہا تھا۔ وسط میں چھت کو سنبھالے ہوئے ایک بدنما بانس بھی استادہ تھا، جس سے ایک لالٹین جھول رہی تھی۔ ایک طرف کچھ زنگ آلود اوزار نظر آ رہے تھے، ایک عجیب ہولناک وحشت سی چھائی ہوئی تھی اندر۔ ناصر پانی کا گڑھا دیکھ کر خوش ہو گیا۔ اس نے ساجد کو گھاس پر بچھے بستر پر بٹھا دیا، پھر گھڑے سے پانی نکال کر ساجد کو بھی پلایا اور خود بھی پیا۔ دونوں سستانے کے لیے بیٹھ گئے۔ کیا یہاں کوئی بھی نہیں ہے ناصر؟ ذرا دیر ہوئی خاموشی کے بعد ساجد نے کہا۔ ہاں کوئی بھی نہیں ہے، ناصر نے گو سے لہجے میں کہا۔ جانے کیوں اسے اس جھوپڑی کے اندر عجیب سی بے چینی کا احساس ہونے لگا تھا۔ پھر اچانک اس نے یوں ہی قریب رکھے زنگ لگے اوزاروں کی طرف دیکھا اور پھر ذرا کھسک کر ان کا بغور جائزہ لینے لگا۔ ان اوزاروں میں کیل کھینچنے والا زنبور، ہتھوڑی، کیلیں، ایک چھرا، ایک قصائیوں والا بگدا اور 2 عدد مختلف سائز کی چھوٹی بڑی چھینیاں تھیں۔ ناصر کہاں ہو تم؟ ناصر کو خاموش پا کر ساجد نے اسے آواز دی۔ ناصر گو سے لہجے میں بڑبڑایا، میں ادھر ہی ہوں، یہ اوزار دیکھ رہا ہوں۔ کیسے اوزار ہیں؟ ساجد نے پوچھا۔ عجیب سے ہی ہیں، ہتھوڑی، کیلیں، چھینیاں اور بگدا۔ پتہ نہیں کون یہاں رہتا ہے، گورکن ہی ہوگا، مگر گورکن کی جھوپڑی میں تو کدالیں اور بیلچے ہونے چاہیے۔ یار ناصر، میرا دل گھبرا رہا ہے۔ ارے یار میں ہوں نا تمہارے ساتھ، تم پریشان ہی ہو گئے، ناصر نے اسے تسلی دی۔ چلو یار، پانی پی لیا اور سستا بھی لیا، اب نکل چلو۔ ساجد کی گھبراہٹ ختم نہیں ہوئی تھی۔ ناصر نے ہنس کر کہا، ارے یار تم تو بلا وجہ ہی گھبرا رہے ہو، میرا خیال ہے یہ جھوپڑی گورکن کی ہی ہوگی۔ ہم کہاں شہید نیک شاہ کی قبر کی تلاش میں مارے مارے پھریں گے، ادھر ہی بیٹھ کر گورکن کا انتظار کرتے ہیں، وہ آئے گا تو اس سے پوچھ لیں گے، اسے ضرور معلوم ہوگا۔ ساجد چپ ہو رہا۔ ناصر وہیں کمر سیدھی کرنے کی غرض سے لیٹ گیا۔ رات کا 1 بجے کا عمل تھا۔ زینت اور شگفتہ اپنے کمرے میں سو رہی تھیں۔ یہ زینت کا بیڈ روم تھا۔ جہازی سائز کے آرام دہ بیڈ پر شگفتہ تو لیٹتے ہی سو گئی تھی، مگر زینت کی آنکھوں سے نیند ابھی تک کوسوں دور تھی۔ در حقیقت اسے اس بدروح کا انتظار تھا جس سے اس نے معاہدہ کر رکھا تھا۔ وہ بڑی بے چینی کے ساتھ بدروح کی منتظر تھی اور بار بار مضطربانہ بے چینی کے ساتھ دیوار گیر گھڑیال کی طرف تکے جا رہی تھی۔ پھر 1 گھنٹہ مزید اسی طرح گزر گیا اور رات کے 2 بج گئے، لیکن وہ بدروح نہ آئی۔ زینت بے چینی سی محسوس کرنے لگی۔ وہ سوچنے لگی کہ کہیں بدروح نے انہیں اس اندھیری کوٹھی سے بے دخل کرنے کی کوئی چال تو نہیں چلی تھی، کیونکہ وہ یہی چاہتی تھی کہ وہاں کوئی زینت نہ رہے، وہ اسی طرح خالی رہے۔ اچانک رات کے آخری پہر سناٹے میں ایک تیز چیخ ابھری۔ یہ چیخ بہت لرزہ خیز تھی، جسے سن کر ایک لمحے کے لیے زینت کا بھی دل لرز کر رہ گیا، لیکن جب مسلسل چیخوں کی آوازیں ابھرنے لگیں تو زینت پہچان گئی، یہ اس کی سوتیلی بیٹی ببلی کی چیخیں تھیں۔ اب زینت کے لبوں پر زہریلی مسکراہٹ رقصاں ہو گئی، پوری کوٹھی میں بھگدڑ سی مچ گئی۔ شگفتہ بھی جاگ اٹھی اور پریشانی سے زینت کی طرف دیکھ کر بولی، کون چیخ رہا ہے؟ زینت سمجھ گئی تھی کہ اس بدروح نے وعدے کے مطابق اپنا کام دکھانا شروع کر دیا ہے۔ چونکہ یہ بات اس نے راز میں رکھنا تھی، اس لیے انجان بن کر اور اپنے لہجے میں پریشانی سمو کر بولی، وہ پتہ نہیں، تم ٹھہرو میں دیکھتی ہوں۔ میں بھی ساتھ چلوں گی۔ نہیں تم ٹھہرو ادھر ہی، اور خبردار کمرے سے باہر مت نکلنا، میں ابھی آتی ہوں، زینت نے کہا اور اپنی خوابگاہ سے باہر آ گئی۔ کوٹھی کی بتیاں روشن کر دی گئی تھیں۔ ایک کشادہ کمرے میں وہ چاروں بہن بھائی موجود تھے۔ ببلی کی حالت بہت غیر ہو رہی تھی۔ مشتاق، اظہر اور نعیم اسے سنبھالنے کی کوشش کر رہے تھے، مگر ببلی کی حالت نہیں سنبھل رہی تھی۔ وہ مارے خوف کے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ ابھی ان کی نظر زینت پر نہیں پڑی تھی، تب پھر اچانک زینت کو اپنے کان میں ایک سرگوشی سنائی دی۔
بے وقوف، تم واپس جاؤ اور مجھے اپنا کام کرنے دو۔ زینت کا دل یکبارگی زور سے دھڑکا، وہ سرگوشی کو پہچان گئی تھی، یہ اسی بدروح کی آواز تھی۔ وہ اس کی بات کا مطلب سمجھ کر خاموشی کے ساتھ الٹے پیروں واپس اپنی خوابگاہ کی طرف لوٹ گئی۔ اس کے چہرے پر آسودہ مسکراہٹ تھی۔ خوابگاہ میں پہنچی تو شگفتہ نے ہراساں لہجے میں پوچھا، کیا ہوا زینت؟ کچھ نہیں ہوا، ببلی نے شاید کوئی ڈراؤنا خواب دیکھ لیا ہے۔ وہ رات گزر گئی، مگر اس کے بعد ایسی آسیبی راتیں ہر روز آنے لگیں۔ ببلی کو دراصل راتوں میں ایک کفن پوش انتہائی مکروہ صورت نظر آتی تھی، پھر وہ یہ صورت اپنے تینوں بھائیوں میں بھی دیکھنے لگی۔ اس پر جنونی دورے پڑنے لگے اور وہ ان پر حملے کرنے لگی۔ جو شے ان کے ہاتھ میں آتی وہ آؤ دیکھتی نہ تاؤ ان کے چہرے پر جڑ دیتی۔ تینوں بھائی بھی پریشان ہو گئے۔ پھر یہی نہیں، مشتاق، اظہر اور نعیم کو بھی کفن پوش مکروہ صورت دکھائی دینے لگی۔ ظاہر ہے یہ ساری کارستانی اسی بدروح کی تھی۔ چنانچہ وہ چاروں بہن بھائی بری طرح خوفزدہ ہو گئے۔ سازشی ذہن کے مالک تو تھے ہی، وہ سمجھ گئے کہ آخر یہ مکروہ صورت بھوت ان کی سوتیلی ماں کو کیوں نہیں دکھائی دیتا یا اسے تنگ کیوں نہیں کرتا؟ ضرور وہ کالے جادو کی ماہر تھی۔ یہ بات جب اعلان انہوں نے اپنی سوتیلی ماں زینت سے کہی تو اس نے بھی غصے میں آ کر کہہ ڈالا، ہاں یہ ایک بدروح ہے جسے کالے علم کے ذریعے میں نے قابو میں کیا ہے۔ اگر تم چاروں نے یہ کوٹھی خالی نہ کی تو پھر تم سب کو ہلاک کر ڈالے گی۔ اس لیے تم لوگوں کے لیے بہتری اسی میں ہے کہ اپنا بھول یا بستر سمیٹو اور یہاں سے ہمیشہ کے لیے دفع ہو جاؤ۔ وہ چاروں ہکا بکا رہ گئے اور پھر وہی ہوا۔ ایک روز کے اندر اندر ان چاروں بہن بھائیوں نے اپنا سامان سمیٹا اور کوٹھی کو خیر بات کہہ دیا۔ طاقت کا اپنا ایک نشہ ہوتا ہے۔ اب زینت ہی اس عالیشان کوٹھی کی مالک تھی۔ طاقت کے نشے نے اسے اب واقعی پاگل اور جنونی کر ڈالا تھا۔ وہ پھر کوٹھی میں تنہا کھڑی قہقہے لگانے لگی، اب میں اس کوٹھی کی بلا شرکت غیر مالک ہوں، جلد ہی اپنے شوہر کے کروڑوں کے کاروبار کی مالک بھی بن جاؤں گی۔ اے بدروح، میں تجھ سے بہت خوش ہوں، تو کہاں ہے؟ میرے سامنے آ، میں تیرا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں۔ شگفتہ اس وقت وہاں موجود نہ تھی، تاہم اسے یہاں کے پراسرار حالات کا علم ہو چکا تھا۔ اتنا تو وہ بھی جان گئی تھی کہ یہ ساری کارستانی اسی بدروح کی تھی۔ پہلے پہل تو وہ یہی سمجھی تھی کہ ہو سکتا ہے اس خاندان کا تعلق بھی اس کی طرح سے شہید نیک شاہ سے رہا ہو، اس لیے اب وہ بدروح ان کی بھی جانی دشمن بن چکی تھی، کیونکہ ان چاروں بہن بھائیوں کے ساتھ بھی بالکل ویسا ہی ہوا تھا جو شگفتہ اور اس کے گھر والوں کے ساتھ ہوا تھا۔ شگفتہ کو اس بات پر الجھن آمیز پریشانی بھی تھی کہ آخر وہ بدروح پھر زینت اور اسے کیوں نہیں ستا رہی۔ جب اس نے زینت سے یہ سوال پوچھا تو اس نے نہایت مکاری سے کہا، میں تمہارے خاندان سے تعلق نہیں رکھتی ہوں۔ یہ بات اس نے اس لیے کہی تھی کہ اسے شگفتہ کے پراسرار حالات سے پوری آگاہی تھی اور ناصر اور ساجد کی زبانی ٹہلی والے بابا کی باتوں سے بھی واقف تھی۔ جب شگفتہ اوپر اس کی خوابگاہ میں گہری نیند سو گئی تو زینت نیچے آ گئی۔ وہاں بدروح اس کے سامنے ظاہر ہوئی تو زینت نے اس کا شکریہ ادا کیا اور بولی، میں اب چاہتی ہوں کہ میری سوتیلی اولاد ہمیشہ کے لیے میرا پیچھا چھوڑ دے، میں انہیں کاروبار سے بھی الگ کرنا چاہتی ہوں، تم میرا یہ کام کر دو۔ اس کی بات سن کر بدروح کے مکروہ چہرے پر کریہ دانتوں کی قطار سی ابھری، پھر وہ اپنے بڑے ہولناک انداز میں مسکرائی تھی، تم بے فکر رہو، ایسا ہی ہوگا، لیکن اب تمہیں میرا ایک کام کرنا ہوگا۔ ہاں ہاں مجھے منظور ہے، تم بتاؤ مجھے وہ کام، مجھے کیا کرنا ہوگا؟ زینت نے خوش ہو کر بے چینی سے کہا۔ بدروح نے کہا، جس اندھیری کوٹھی میں تم میری دشمنوں کے ساتھ رہتی تھیں اسے جلا ڈالو۔ زینت اس کی بات سن کر سوچ میں پڑ گئی۔ یہ مفادات کی جنگ تھی، اگرچہ زینت جانتی تھی کہ بدروح ایسا کیوں چاہتی تھی، اس لیے کہ اندھیری کوٹھی میں اس کا کئی 100 سال پرانا مدفن تھا، جبکہ شگفتہ، ساجد اور ناصر ٹہلی والے بابا کی ہدایت کے مطابق اس بدروح کو اپنے مدفن کی طرف لوٹنے پر مجبور کرنے کے لیے اتنے پاپڑ بیل رہے تھے، جس کے بعد ان کی جانیں اس بدروح سے ہمیشہ کے لیے چھوٹ سکتی تھیں۔ مگر اب زینت بدروح کا یہ مطالبہ ماننے پر مجبور تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اگر اس نے اس کی بات نہ مانی تو وہ آئندہ اس کی کوئی مدد نہیں کرے گی بلکہ الٹا اس کی جان کی دشمن بن جائے گی۔ پھر بدروح نے اسے شہرت، دولت اور تحفظ کا لالچ بھی دیا تھا۔ دوسری طرف وہ یہ بھی نہیں چاہتی تھی کہ شگفتہ اور ساجد کو کسی قسم کا جانی نقصان ہو۔ وہ ساجد کے معاملے میں خود بھی اس کے لیے اپنے دل میں اب ایک نرم گوشہ رکھتی تھی۔ وہ عجیب مخمصے کا شکار ہو گئی تھی۔ بدروح ہنوز اس کے سر پر کھڑی تھی۔ اس نے زینت کی متردد خاموشی پر کہا، تمہاری خاموشی کو میں کیا سمجھوں؟ زینت کے چالاک ذہن میں فوراً ایک خیال ابھرا، لہٰذا وہ اپنے لہجے کو ملتجیانہ بناتے ہوئے بولی، دیکھو مجھے تمہاری بات ماننے میں انکار نہیں ہے،
لیکن مجھے ڈر ہے کہ تم بعد میں شگفتہ اور ساجد کی جان کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کرو، اور ساجد کو تمہیں چاہنے بھی لگی ہوں، میں اس سے شادی کی خواہش مند ہوں۔ اس کی بات سن کر بدروح کا بھیانک چہرہ مزید کری ہو گیا اور اس کے حلق سے ایک ہولناک اور راہٹ ابھری، اور اس نے زینت کو گھورتے ہوئے کہا، تم وعدہ خلافی کر رہی ہو، اس کا انجام جانتی ہو؟ اس کی دھمکی پر زینت اندر سے لرز اٹھی۔ وہ اس سے بگاڑنا نہیں چاہتی تھی، لہٰذا کچھ سوچ کر مکاری سے بولی، ٹھیک ہے، میں تمہاری بات مانے لیتی ہوں، لیکن یہ کام اتنی جلدی نہ ہو سکے گا، تھوڑے دنوں کی مہلت چاہیے مجھے۔ ٹھیک ہے، تمہیں صرف 3 دنوں کی مہلت ملتی ہے، وہ بدرخ بولی، اور آخر میں اسے سختی سے متنبہ کرتی ہوئی بولی، مگر ایک بات یاد رکھنا، تم نے کسی قسم کی چالاکی دکھانے کی کوشش کی تو میں تمہیں دوبارہ اسی مصیبت میں ڈال دوں گا جس سے میں نے تمہیں چھٹکارا دلایا ہے۔ یہ کہہ کر وہ غائب ہو گئی۔ زینت کے حلق سے بے اختیار ایک گہری سانس خارج ہو گئی، پھر جب وہ اپنی خوابگاہ کی طرف پلٹنے لگی تو بری طرح ٹھٹک کر رک گئی۔ زینے پر شگفتہ کھڑی اسے عجیب نظروں سے گھورے جا رہی تھی۔ زینت کو شگفتہ کی نگاہوں میں گہری تشکیک محسوس ہوئی تھی، کہیں اس نے میری باتیں تو نہیں سن لی؟ اس نے گھبرا کر سوچا، مگر پھر دوسرے ہی لمحے وہ شگفتہ کو دیکھ کر مسکرائی، آؤ آؤ، تم ابھی تک سوئی نہیں؟ شگفتہ دھیرے دھیرے نیچے اترتی ہوئی اس کے قریب آئی اور سپاٹ لہجے میں بولی، تم کس سے باتیں کر رہی تھی؟ میں کسی سے نہیں، کون تھا بھلا یہاں؟ زینت نے ہکلاتے ہوئے کہا، جھوٹ مت بولو، میں نے خود سنا تھا، تم اس بدروح سے مخاطب تھیں، وہ تمہیں 3 دن کی مہلت دے رہی تھی، تم نے حامی بھر لی تھی۔ شگفتہ نے اسے گھورتے ہوئے یاد دلایا۔ زینت کے اوسان قطع ہو گئے، وہ اپنی گھبراہٹ پر بمشکل قابو پاتے ہوئے بدستور انجان بنی رہی اور مصنوعی ہنسی کے ساتھ بولی، تمہیں ضرور وہم ہوا ہوگا شگفتہ، بھلا اس بدروح سے میں کس طرح ہمکلام ہو سکتی ہوں؟ وہ تو تم لوگوں کی دشمن ہے۔ شگفتہ نے بغور اس کے چہرے کو گھورا، وہ سمجھ گئی تھی کہ زینت اس سے کچھ چھپا رہی ہے، جبکہ اسے پورا یقین تھا کہ اس نے خود اپنے کانوں سے زینت کے الفاظ سنے تھے، ٹھیک ہے، میں تمہاری بات مان لیتی ہوں، لیکن یہ کام اتنی جلدی نہ ہو سکے گا مجھ سے، تھوڑے دنوں کی مہلت چاہیے مجھے۔ لیکن زینت کے پہم انکار پر شگفتہ نے سردست چپ سادھ لی تھی۔ ناصر خاصا تھک چکا تھا، اسی لیے گودڑ نما بستر پر لیٹتے ہی اس کی آنکھ لگ گئی، جبکہ ساجد دم بخود بیٹھا تھا۔ اس کا دل جانے کیوں تیز تیز دھڑک رہا تھا، وہ ایک انجانا سا خوف محسوس کر رہا تھا۔ اس کے جی میں آئی کہ ناصر کو آواز دے، یوں تو اس نے ناصر کو 2-3 بار آوازیں بھی دی تھی، مگر ناصر کے ذرا ہی دیر بعد خراٹے بلند ہونے لگے تھے، وہ سو گیا تھا۔ پھر ساجد نے اسے جگانا مناسب نہ سمجھا۔ ایک ایک نازک پل اندیش ناک لمحوں کی دستک دیتا بیت رہا تھا کہ اچانک ساجد کو ایک آہٹ سنائی دی، پھر وہ آہٹ ایک عجیب سی کھڑبڑ میں بدل گئی۔ اسے یوں لگا تھا کوئی یکایک جھونپڑے میں گھس آیا تھا۔ اس نے بے اختیار چلا کر ناصر کو آواز دی اور اسے جھنجھوڑنے لگا، ناصر، ناصر اٹھو، اٹھو، کوئی آیا ہے۔ ناصر ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ اس نے کھچڑی سے بالوں والے بوڑھے شخص کو دیکھا، اس کی کمر ذرا جھکی ہوئی تھی، سر کے بال اور بھویں غائب تھیں، چہرے پر جھریوں کا جال سا پھیلا ہوا تھا، وہ ایک آنکھ سے کانا بھی تھا۔ اس نے ایک لمبا سا میلا چیکٹ کرتا نما چوغا سا پہن رکھا تھا، دائیں ہاتھ میں ایک کینوس کا تھیلا تھا۔ مجموعی طور پر اس کی وضاقتہ بڑی کریح تھی۔ وہ ناصر کو اپنی اکلوتی آنکھ سے گھورے جا رہا تھا۔ ناصر سمجھ گیا تھا کہ یہی اس جھوپڑی کا مالک کوئی گورکن تھا۔ اس نے فوراً مسکرا کر معذرت خواہانہ لہجے میں اس سے کہا، ہم معافی چاہتے ہیں، ہمیں پیاس لگی تھی، تھک گئے، تمہاری کٹیا دیکھی، یہاں ذرا سستانے کے لیے بیٹھ گئے تھے۔ ناصر کو پہلے اس بوڑھے کے چہرے پر غصیلے پن کے آثار محسوس ہوئے تھے، لیکن اب بدحیت ہونٹوں پر عجیب سی پرِ تاثر مسکراہٹ ابھری۔ پھر وہ سر ہلاتے ہوئے اپنے بائیں ہاتھ کے اشارے سے ناصر کو بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے بولا، بیٹھو بیٹھو، کوئی بات نہیں۔ اس کی آواز حد درجے کھردری تھی، جیسے کوئی پھٹا ڈھول پیٹ رہا ہو۔ بوڑھے نے اپنے دائیں ہاتھ میں پکڑے ہوئے تھیلے کو ایک کونے میں رکھا، پھر ساجد کی طرف دیکھ کر ناصر سے مستفسر ہوا، یہ تمہارا ساتھی کیا دیکھ نہیں سکتا؟ ہاں، یہ بیچارہ نابینا ہے، ناصر نے کہا۔ ناصر کو انتہائی ناگوار سی بدبو کا احساس ہوا، اس کی نظریں بار بار تھیلے پر اٹک رہی تھیں، اسے لگا جیسے یہ بدبو اس گندے تھیلے سے آ رہی ہو، تاہم اس نے اس کا اظہار نہ کیا۔ کیا تم گورکن ہو؟ ناصر نے پوچھا۔ ہاں، اور تم دونوں کون ہو؟ کہیں جا رہے تھے؟ بوڑھے نے پوچھا۔ وہ اب مٹکے سے پانی پی رہا تھا۔ نہیں، ہم کہیں جا تو نہیں رہے تھے، ہمیں تو ادھر ہی آنا تھا، ناصر نے کہا۔ وہ بوڑھا پانی پی کر اپنے چوغے کی آستین سے منہ پوچھتا ہوا عجیب سے لہجے میں بولا،
ہاں، یہاں تو ایک نہ ایک دن سبھی کو آنا ہے۔ اس کے عجیب اسرار بھرے لہجے پر ناصر اور ساجد دونوں لرز سے گئے۔ ساجد نے اس کے کان میں سرگوشی کی، ناصر بھائی سے اپنے آنے کا مقصد بتاؤ اور نکل چلو یہاں سے، میرا دل بہت گھبرا رہا ہے۔ ناصر نے اسے تھپکی دے کر تسلی دی، پھر ہنس کر بوڑھے گورکن سے بولا، بابا میں تمہاری بات سمجھ گیا، مگر ہماری عمر ہی کیا ہے۔ اچھا بابا تم ہمارا ایک کام کر دو۔ کیسا کام؟ ہمیں ایک قبر کی تلاش ہے۔ کس کی قبر؟ شہید نیک شاہ کی قبر، ناصر نے اسے بتایا۔ بوڑھا گورکن اس کی بات سن کر اپنی اکلوتی آنکھ سے اسے گھورنے لگا۔ کیا کہا؟ شہید نیک شاہ کی قبر؟ ہاں بابا، ہم اس کی قبر پر فاتحہ پڑھنے آئے ہیں، ناصر نے کہا۔ بوڑھا گورکن جھکے جھکے کندھوں سے چند قدم چلتا ہوا اس کے قریب آیا اور اپنی اکلوتی پھٹی ہوئی آنکھ ناصر کے چہرے پر جماتے ہوئے سرسراتے لہجے میں بولا، تم لوگوں کا یہ کیا لگتا ہے؟ بابا، یہ ہمارا ایک دور پار کا عزیز تھا، تم ہمیں اس کی قبر تک پہنچا دو، تمہاری بڑی مہربانی ہوگی۔ اس بار ساجد نے لب کشائی کی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، لے چلوں گا اس کی قبر تک، مگر اس کی قبر تو آخری سرے پر ہے، ابھی میں تھکا ہوا ہوں، ذرا آرام کر لوں پھر لیے چلتا ہوں تم دونوں کو، بوڑھے گورکن نے کہا۔ پھر پوچھا، تم لوگوں نے کچھ کھایا پیا ہے؟ نہیں بابا، ہمیں کھانے کی طلب نہیں ہو رہی، آپ ایسا کریں خود یہ زحمت نہ کریں، صرف ہماری رہنمائی کر دیں، ہم خود شہید نیک شاہ کی قبر تک پہنچ جائیں گے۔ دراصل ہم دوسرے شہر سے آئے ہیں، ہمارا اس گاؤں میں کوئی واقف کار نہیں ہے، ہم فاتحہ پڑھ کر جلدی لوٹ جانا چاہتے ہیں، ساجد نے کہا۔ بوڑھے گورکن نے اپنی ایک آنکھ سے پہلے بغور ساجد کو دیکھا، پھر ناصر کی طرف دیکھ کر عجیب اور پراسرار لہجے میں بولا، صرف فاتحہ ہی پڑھنے آئے ہو نا، اور کوئی چکر تو نہیں؟ اس کی بات نے ناصر اور ساجد کو چونکا سا دیا، انہیں یوں لگا جیسے یہ بوڑھا گورکن ان کے یہاں آنے کا اصل مقصد جانتا ہے۔ تاہم ناصر نے کہا، نہیں بابا، بھلا اور ہم نے کیا کرنا ہے، فاتحہ پڑھیں گے اور چلے جائیں گے واپس۔ گاؤں میں واقعی تمہارا کوئی جاننے والا نہیں ہے؟ بوڑھے گورکن نے جیسے اپنی تسلی کی غرض سے پوچھا۔ ناصر نے نفی میں سر ہلا دیا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں بتائے دیتا ہوں، آؤ باہر، بوڑھے گورکن نے کہا اور پھر ان کو جھوپڑی سے باہر لے آیا، پھر ایک طرف ٹوٹی پوٹی قبروں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، یہاں سے ناک کی سیدھ میں چلے جاؤ، 30 قدم گن کر ایک گہری کھائی آئے گی، تم اس کے بائیں طرف مڑ جانا، تھوڑے ہی آگے جاؤ گے تو ایک پرانی باولی دکھائی دے گی، وہیں ایک برگد کا پیڑ نظر آئے گا، اس کے نیچے وہ قبر ہے۔ تمہارا بہت بہت شکریہ بابا، ہم چلتے ہیں، ناصر نے جلدی سے کہا اور پھر ساجد کا ہاتھ پکڑے مذکورہ سمت کی طرف بڑھ گیا۔ شگفتہ کو زینت کی طرف سے ایک عجیب سی کھٹک پیدا ہو گئی تھی، وہ پہلے ہی اس بات پر الجھی ہوئی تھی کہ آخر اس بدرو نے زینت کے سوتیلے بیٹوں کو کیوں خوفزدہ کر کے اس کوٹھی سے نکلنے پر مجبور کر دیا تھا، ان کی بھلا کیا دشمنی تھی؟ اگرچہ اس سلسلے میں زینت نے اسے بتایا تھا کہ ہو سکتا ہے یہ لوگ بھی اس کے خاندان یا نسل سے تعلق رکھتے ہوں۔ اس وقت تو زینت اس کے جواب سے مطمئن ہو گئی تھی، مگر وہ الجھ سی گئی تھی، جانے کیوں اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے زینت کوئی چکر چلا رہی ہے۔ اسے پورا یقین تھا کہ زینت اس رات بدرو سے ہی مخاطب تھی، مگر اس کی یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر زینت کس بات کی مہلت مانگ رہی تھی۔ اب اس کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی تھی کہ زینت ان 3 دنوں کی مہلت میں کچھ کرنا چاہتی تھی، کیا کرنا چاہتی تھی اس کا اسے اب کھوج لگانا تھا۔ چنانچہ اس نے اب زینت کی ٹوہ لینے کا فیصلہ کیا، اب وہ کوشش کرتی تھی کہ ہر وقت اس کے ساتھ ساتھ رہے، یوں بھی وہ اس کے ساتھ ہی دفتر آیا جایا کرتی تھی۔ شگفتہ نے زینت سے اس موضوع پر زیادہ بحث نہ کی تھی، لیکن ادھر زینت اب پریشان سی رہنے لگی تھی۔ اس نے بدرو سے وعدہ کر کے 3 دنوں کی مہلت تو لے لی تھی، لیکن اب وہ سوچ رہی تھی کہ کیا کرے، کیا واقعی اس بدرو کی بات مان لے یا پھر انکار کر دے۔ انکار کرنے کی صورت میں اسے بدرو کی دھمکی یاد تھی، اور اگر وہ اس کی بات مان لیتی ہے تو شگفتہ، ساجد اور ناصر کی ساری محنت اکارت جا سکتی تھی، بلکہ ان کی جان بھی سخت خطرے میں پڑ سکتی تھی، اور اس کا ضمیر یہ گوارا نہیں کر رہا تھا کہ وہ ان لوگوں کے ساتھ دھوکہ کرے، اور پھر ساجد کو تو وہ چاہتی تھی۔ آخر بہت سوچ بچار کے بعد اس نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ بدرو کی بات ہرگز نہیں مانے گی، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ تب اس نے شگفتہ کو ایک دن ساری بات بتا دی۔ شگفتہ نے فرتے جذبات سے اسے اپنے گلے سے لگا لیا اور زینت کو تسلی دیتے ہوئے بولی، زینت بہن، تم بالکل فکر مت کرو، تمہیں معلوم ہے نا کہ وہ بدرو ابھی تک ہمارا بال تک بیکا نہ کر سکی، بس ہمیں ذرا ہوش مندی سے کام لینا ہوگا، اور ہاں، دعا کرو کہ ناصر اور ساجد خیریت اور کامیابی کے ساتھ واپس لوٹ آئیں۔ ہاں، مجھے بھی ساجد کی بہت فکر رہتی ہے، زینت نے ہولے سے کہا تو شگفتہ قدرے چونک کر اس کا چہرہ تکنے لگی، پھر جیسے اس کی بات کا مطلب سمجھ کر مسکراتے ہوئے معنی خیز لہجے میں بولی، اچھا، اب میں سمجھی کہ تمہارے اندر کون سی کھچڑی پک رہی ہے،
لیکن زینت بہن، مجھے کوئی اعتراض نہیں. کیا تم میرے بھائی ساجد کے ساتھ خوش رہ سکو گی؟ میرا مطلب ہے کہیں بعد میں تمہیں کوئی پچھتاوا نہ ہو. نہیں شگفتہ، ایسا نہیں ہوگا. ساجد واقعی مجھے بہت اچھا لگتا ہے، لیکن میں کبھی کبھی سوچتی ہوں کہ پتہ نہیں وہ مجھے پسند کرتا ہے کہ نہیں، کیونکہ میں اس سے عمر میں بڑی جو ہوں. زینت نے ہولے سے کہا. شگفتہ بڑے رسان سے بولی، تم بھائی کی طرف سے بے فکر رہو. اس بیچارے کو خود کسی تم جیسے ہی سہارے کی ضرورت ہے. اور پھر تمہاری کون سی اتنی زیادہ عمر ہے، صرف 6-7 سال کا ہی تو فرق ہے. بلکہ تم تو اپنی عمر سے بھی چھوٹی ہی دکھائی دیتی ہو. اس کی بات سن کر زینت نے مسکرا کر شگفتہ سے کہا، شگفتہ، تم کیا سمجھتی ہو کہ میں ساجد کو ایسے ہی رہنے دوں گی؟ ہرگز نہیں. میں اس کا علاج کرواؤں گی. مجھے یقین ہے کہ ایک دن وہ پھر سے ہم سب کو دیکھنے لگے گا. اللہ کرے ایسا ہی ہو، شگفتہ نے فرتے جذبات سے رندھے ہوئے لہجے میں کہا، اور زینت نے زیر لب آمین کہا. پھر دونوں سونے کے لیے بستر پر لیٹ گئیں. شگفتہ تو لیٹتے ہی سو گئی، جبکہ زینت رات گئے کروٹیں بدلتی رہی. نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی. در حقیقت اس کا دل گھبرا رہا تھا. رات جب نصف پہر گزر گئی تو اچانک کمرے کی دیوار پر ایک سایہ ابھرا. زینت دیوار پر ابھرتے ہوئے اس پراسرار سائے کو دیکھ کر بری طرح لرز گئی. بدروح، اس کے خوفزدہ ذہن میں ابھرا. پھر اس کے دیکھتے ہی دیکھتے اس پراسرار سائے کی صورت واضح ہونے لگی. یہ وہی بھیانک سی صورت تھی، اسی بدروح کی صورت. پھر وہ غصیلے لہجے میں زینت سے بولی، تو نے میرے ساتھ وعدہ خلافی کر ڈالی، اب دیکھنا اپنا حشر. اس کی دھمکی سن کر زینت سہم کر رہ گئی. دہشت کے مارے اس کی زبان تالو سے جا چپکی تھی. پھر وہ بدروح فوراً ہی غائب ہو گئی. زینت کی باتوں پر شگفتہ نے بہت غور و خوض کیا تھا. اسے اب ٹہلی والے بابا کی یہ عجیب و غریب منطق سمجھ میں آ رہی تھی کہ انہوں نے اس اندھیری کوٹھی کو آباد رکھنے کا کیوں مشورہ دیا تھا. کوئی ایسی بات ضرور تھی جو اس شیطانی بدروح کے خلاف جاتی تھی. تب اس کے ذہن میں ایک جھماکا ہوا. اسے یاد آیا کہ جب ناصر اور ساجد ٹہلی والے بابا سے جا کر ملے تھے تو انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ اس بدروح کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ تب ہو سکتا ہے جب وہ واپس اپنے پرانے مدفن کی جانب لوٹنے پر مجبور ہو جائے. اور یہی معلوم کرنے تو ناصر اور ساجد بھیرا گئے تھے، جہاں انہیں شہید نیک شاہ کی نیک روح نے اس سلسلے میں ان کی رہنمائی کرنا تھی. اب شگفتہ کو بدروح کے اصل عزائم کے بارے میں اندازہ ہونے لگا تھا کہ وہ اس اندھیری کوٹھی کو غیر آباد کیوں رہنے دینا چاہتی تھی، بلکہ اب تو وہ اس کوٹھی کو نظر آتش کرنے پر تلی ہوئی تھی. یہ خیال آتے ہی شگفتہ بے چین سی ہو گئی. اس نے سوچا کہ اس کوٹھی کو اب زیادہ دیر غیر آباد نہیں رہنے دینا چاہیے. چنانچہ اگلے روز زینت سے صاف صاف کہہ دیا کہ ناصر اور ساجد کی واپسی جانے کب ہو، لہٰذا وہ اس اندھیری کوٹھی کو زیادہ دن غیر آباد نہیں چھوڑ سکتی. یہ تم کیا کہہ رہی ہو شگفتہ؟ تم وہاں تنہا کس طرح رہو گی؟ ساجد اور ناصر کو تو واپس آ جانے دیتی، زینت نے گھبرا کر کہا. شگفتہ سمجھ گئی تھی کہ زینت اس کے ہمراہ ساسے بھی کوٹھی میں نہیں جانا چاہتی تھی. یوں بھی اسے اب کیا ضرورت تھی وہاں رہنے کی؟ وہ اب یہاں اپنی عالیشان کوٹھی میں اپنا تسلط جما چکی تھی. گویا اب یہ بھی ایک نیا مسئلہ پیدا ہو گیا تھا کہ اس اندھیری کوٹھی کی اوپری منزل خالی ہو چکی تھی. بہرطور وہ سنجیدگی سے بولی، اس کوٹھی کو زیادہ دیر غیر آباد نہیں رہنا چاہیے زینت، یہ ہم لوگوں کے حق میں بہتر نہ ہوگا. ٹھیک ہے، پھر میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گی، بالآخر زینت نے فیصلہ کن لہجے میں کہا. شگفتہ قدرے چونک کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، اور تمہاری یہ کوٹھی خالی رہے گی؟ بے شک، مجھے اس کی پرواہ نہیں. اور اگر تمہاری سوتیلی اولاد نے دوبارہ اس پر قبضہ جمانے کی کوشش کی تو؟ وہ اب یہاں کبھی نہیں آئیں گے، اور اگر آ بھی گئے تو دوبارہ مجھے یہاں سے بے دخل کرنے کی جرت اب نہیں کریں گے، زینت نے مستحکم لہجے میں کہا. شگفتہ ہولے سے مسکرا دی. اسے اب زینت کی نیت پر بالکل شبہ نہ رہا تھا. دفتر سے واپسی پر شام 6 بجے جب یہ دونوں اپنی کار پر اندھیری کوٹھی پہنچی تو نصف گھنٹے بعد کال بیل بجی. دونوں چونک پڑیں، کیونکہ یہاں بھلا کون آنے کی جرت کر سکتا تھا. مگر پھر دوسرے ہی لمحے انہیں خیال آیا کہ کہیں ساجد اور ناصر تو نہیں لوٹ آئے. وہ دونوں ہی گیٹ پر پہنچیں. دروازہ کھولا تو سامنے شگفتہ کا سسر یعنی اس کے شوہر ناصر کا ماموں شفقت کھڑا تھا، اور اس کے ہمراہ محلے کے چند دیگر معتبر افراد بھی موجود تھے. ان کے چہروں پر درشتی کے آثار تھے. شفقت کے لیے زینت اجنبی عورت تھی. اس نے ایک ناگوار سی نظر اس کے چہرے پر ڈالی، پھر اپنی بہو شگفتہ سے مخاطب ہو کر بولا، میرا بھانجا ناصر کچھ دنوں سے غائب ہے، کدھر ہے وہ؟ وہ میرے بھائی ساجد کے ساتھ دوسرے شہر گئے ہوئے ہیں، شگفتہ نے سپاٹ لہجے میں جواب دیا. اتنے میں ایک دوسرے محلے والے نے شگفتہ سے مخاطب ہو کر سرد لہجے میں کہا، دیکھیے محترمہ، اگر آپ کے شوہر اور بھائی ہوتے تو ہم یہ بات انہی سے کرتے، لیکن اب مجبوراً ہمیں تم ہی لوگوں سے بات کرنا پڑے گی.
زینت نے کچھ کہنا چاہا لیکن شگفتہ نے اشارے سے اسے روک دیا اور اس کی طرف دیکھ کر متانت سے بولی، آپ کو ہم سے کیا بات کرنی ہے؟ اس پر ایک تیسرے محلے دار نے کہا، بی بی، ہم اس آسیبی کوٹھی سے عاجز آ چکے ہیں، بلکہ پورا محلہ پریشان ہے۔ پہلے تو ہمیں کوئی پریشانی نہ تھی، لیکن جب سے تم لوگوں نے یہاں ڈیرا ڈالے رکھا ہے، یہاں سے بہت عجیب و غریب ڈراؤنی آوازیں آتی ہیں۔ ہم یہ برداشت کر لیتے ہیں، مگر اب ہمارے محلے میں ہر روز کوئی نہ کوئی قتل ہو رہا ہے۔ ہم جانتے ہیں یہ سب آپ لوگوں کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اس نے اپنی بات ختم کی۔ ضرور یہ لوگ یہاں کوئی سفلی عمل کرتے ہوں گے۔ ایک اور نے کہا، ان لوگوں کو پولیس کے حوالے کر دینا چاہیے۔ زینت اور شگفتہ اپنی جگہ سن ہو کر رہ گئی تھیں، تاہم زینت نے ہی ہمت کر کے ان لوگوں سے کہا، آپ لوگوں کو غلط فہمی ہوئی ہے، ہم یہاں کسی قسم کا کوئی کالا یا سفلی علم نہیں کرتے۔ اس کی بات سن کر شفقت کی تیوری پر بل پڑ گئے۔ وہ زینت کو گھورتے ہوئے بولا، بی بی، ہم کچھ نہیں جانتے، تم لوگوں کو اسی وقت اپنا بوریا بستر سمیٹ کر یہاں سے جانا ہوگا۔ مجھے شک ہونے لگا ہے کہ کہیں میرا بھانجا ناصر تم لوگوں کے کالے جادو کی بھیٹ نہ چڑھ گیا ہو۔ اے مسٹر، تمیز سے بات کریں، سمجھے تم؟ یہ کوٹھی ہماری ملکیت ہے، ہم اسے کیوں خالی کریں؟ زینت بھی اڑ گئی۔ شگفتہ نے اپنے سسر کو سمجھانے کی کوشش کی مگر وہ نہ مانا، اور یوں وہ سب انہیں پولیس میں جانے کی دھمکی دے کر واپس چلے گئے۔ اگر یہ بات راز میں رکھنے کے لیے ٹاہلی والے بابا نے تاکید نہ کی ہوتی تو یقیناً وہ انہیں آگاہ کر دیتی، مگر اب ایک نئی پریشانی نے شگفتہ کو متوحش سا کر دیا تھا، لیکن زینت کو اس کی مطلقاً فکر نہ تھی۔ اس نے شگفتہ کو تسلی دی اور کہا، پولیس کو بھی آ لینے دو، میں نمٹ لوں گی ان سے۔